बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब इंसान की ज़ुबान बंद कर दी जाएगी और उसके अपने हाथ, पाँव, आँखें और हत्ता कि उसकी खाल भी उसके खिलाफ गवाही देंगी। जी हाँ, वो दिन क़यामत का दिन होगा जिसके बारे में कुरान और हदीस में ऐसे लर्ज़ाखेज़ मनाजिर बयान किए गए हैं कि सुनने वाले की रूह कांप उठे। कुरान और हदीस में बयान की गई एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान खुद तो भूल जाता है लेकिन उसका जिस्म कभी नहीं भूलता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस दिन की जब कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई दलील नहीं दे सकेगा और इंसान के अपने आज़ा बोल कर बताएंगे कि उसने दुनिया में क्या कुछ किया। हम आपको बताएंगे कि शैतान किस तरह इंसान को गुमराह करता है और कैसे इंसान के अमाल उसके जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। वीडियो हर मुसलमान को बेदार करने के लिए बहुत ही अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है। उसके हर कौल व फ़ेल को महफूज करने का निज़ाम मुकर्रर फरमाया है। बसा औकात इंसान दुनिया की चमक दमक में अपने अमाल को मामूली समझ लेता है, मगर आखिरत के दिन जब हर चीज़ बेनकाब होगी तो उस दिन इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये तसव्वुर ही इंसान के दिल को दहला देने के लिए काफ़ी है कि जिन आज़ा की लज्जत के लिए वो गुनाह करता है वही आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। अलबत्ता ये ऐसी हकीकत है कि जिसको कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कुरान मजीद इस बारे में क्या बताता है। कुरान मजीद की मुतादिद आयात में क़यामत के दिन के उस इबरतनाक और हौलनाक मंजर की तस्वीर कशी की गई है जब इंसान के आज़ा बोलेंगे और इंसान के गुनाहों की गवाही देंगे। सूरह यासीन की आयत 65 में अल्लाह ताला फरमाता है, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि उनके अमाल के बारे में वो जो किया करते थे। नाज़रीन, ये एक ऐसा मंजर है जहां इंसान के पास कुछ कहने की इजाज़त नहीं होगी। उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। वो ज़ुबान जिसके ज़रिए वो दुनिया में अपनी सफाई पेश करता रहा, लोगों को धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, उस दिन खामोश कर दी जाएगी, क्योंकि वो ज़ुबान अपने मालिक की आदतों की आदी हो चुकी होगी, झूठ, फरेब, ग़ीबत, चुगली और नाहक बोलने की। उस दिन सच बोलने की जिम्मेदारी उस ज़ुबान से ले ली जाएगी और बाकी आज़ा जो ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहते थे उन्हें गोयाई अता कर दी जाएगी। सबसे पहले हाथ बोलेंगे, वही हाथ जिन्होंने दुनिया में नाहक मारा, चोरी की, हराम कमाई या किसी पर जुल्म किया। अब वो गवाही देंगे कि उनसे क्या कुछ करवाया गया। फिर पाँव भी बोल पड़ेंगे, जो दुनिया में गलत रास्तों पर चले, गुनाहों के मकामात पर गए या किसी बेकसूर के पीछे भागे। अब वो बयान करेंगे कि हम किस किस राह पर चले, किन जगहों पर गए और किन रास्तों पर चलकर अल्लाह की नाफरमानी की। ये गवाही ना सिर्फ ज़ुबानी होगी बल्कि ऐसी सच्ची होगी कि उसका इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 24 में यूं इरशाद फरमाया, जिस दिन उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पाँव उनके अमाल की गवाही देंगे जो वो किया करते थे। यहाँ मज़ीद तफसील के साथ बताया गया कि सिर्फ हाथ और पाँव ही नहीं बल्कि ज़ुबान भी बोलेगी, लेकिन वो ज़ुबान जो अब इंसान के इख्तियार में ना होगी। वो अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकेगा। अल्लाह ताला उसे ताकत देगा कि वो सच बयान करे। गोया उस दिन इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत ही उसके खिलाफ गवाही बन जाएगी। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि इंसान हैरत से अपने आज़ा से कहेगा, तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दी? तो वो जवाब देंगे, हमें उसी ज़ात ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज़ को बोलने की कुदरत दी है। नादरीन, ये तसव्वुर निहायत ही लर्जा देने वाला है। इंसान सारी ज़िंदगी अपने आज़ा पर फ़ख्र करता है, उन्हें अपना समझता है, मगर क़यामत के दिन वही आज़ा उसके खिलाफ सब कुछ जाहिर कर देंगे। छोटे से छोटा अमल भी जो उसने तन्हाई में किया हो या किसी को धोखा देते हुए अंजाम दिया हो, सब अयां हो जाएगा। उस दिन कोई वकील नहीं होगा, कोई सफाई देने वाला ना होगा। खुद इंसान का वजूद, उसके अंदर की हकीकत और उसके अमाल की गवाही उसके जिस्म से दी जाएगी। और यह गवाही इतनी सच्ची और ज़बरदस्त होगी कि ना उसमें रद्दो बदल हो सकेगा, ना ही इनकार मुमकिन होगा। कुरान की आयत हमें याद दहानी कराती हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में किए गए हर अमल का हिसाब है और हमारे अपने आज़ा हमारे खिलाफ गवाह बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने जिस्म के हर हिस्से को नेकी के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि वही आज़ा कल मैदान हश्र में हमारे किरदार की गवाही देंगे और इंसान बेबस होगा। आज हमारे पास वक्त है कि हम उस दिन को याद रखें और अपने आज़ा की लज्जत के लिए गुनाह न करें,
کیونکہ جن اعضاء کی لذت کی خاطر آج ہم گناہ کر رہے ہیں، کل کو یہی ہمارے خلاف گواہ بنیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسانی اعضاء کیسے گواہی دیں گے اور کیوں گواہی دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشادات پائے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے مال و اولاد نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے زمین کے جانور اور نعمتیں مسخر نہیں کیں؟ کیا تو قیامت کے دن کے بارے میں یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں اے میرے رب۔ تو اللہ فرمائے گا، آج ہم تیرے خلاف گواہی لائیں گے۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء بولنے لگیں گے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے، قیامت کے دن ہونے والے ایک نہایت اہم اور عبرت انگیز منظر کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے سوالات کرے گا جو اس کی پوری دنیاوی زندگی کا خلاصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ یعنی تجھے وہ تمام بنیادی صلاحیتیں عطا کی جن سے تو حق اور باطل میں فرق کر سکتا تھا، نیکی اور بدی کا علم حاصل کر سکتا تھا اور ہدایت کی راہ پر چل سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال و اولاد نہیں دی؟ یعنی وہ دنیاوی آسائشیں اور رشتے ناطے عطا کیے جو تجھے شکر گزار بنانے کے لیے کافی تھے، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، نعمتوں سے نوازا اور تجھے ہر قسم کی سہولت عطا کی، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا، کیا میں نے تیرے لیے زمین کے جانور اور نعمتیں مسخر نہیں کی؟ یعنی دنیا کی مخلوقات کو تیرے فائدے کے لیے تابع کر دیا، جانور، درخت، پانی، غذا سب کچھ تیری خدمت میں لگا دیا تاکہ تو اپنے رب کی پہچان کرے، اس کی بندگی اختیار کرے اور شکر گزار بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم سوال کرے گا، کیا تو قیامت کے دن کے بارے میں یقین رکھتا تھا؟ یہ سوال اس بات کا محاسبہ ہے کہ آیا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے دن کا یقین رکھتا تھا یا نہیں، اور اگر رکھتا تھا تو اس کے اعمال اس یقین کے مطابق تھے یا نہیں۔ بندہ اس بات کا اقرار کرے گا، ہاں اے میرے رب۔ وہ تسلیم کرے گا کہ وہ قیامت کے دن کے وجود سے واقف تھا اور اس پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں ہوتا بلکہ عمل کا مظہر ہوتا ہے۔ یہاں بندے کا اقرار کافی نہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج ہم تیرے خلاف گواہی لائیں گے۔ یہ ایک نہایت خوفناک جملہ ہوگا، کیونکہ بندہ گواہوں کی تلاش میں ہوگا جو اس کے حق میں کچھ کہہ سکیں، لیکن اس دن کا نظام مختلف ہوگا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء بولنے لگیں گے، یعنی زبان جو ساری زندگی بولتی رہی آج خاموش کر دی جائے گی، کیونکہ وہ زبان دنیا میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت، فریب اور نفاق کی عادی ہو چکی ہوگی۔ اب بولنے کی ذمہ داری اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان اٹھائیں گے۔ وہ ہاتھ جن سے وہ گناہوں میں شریک رہا، ظلم کیا، کسی کا مال ہڑپا، وہ سب کچھ بیان کریں گے۔ وہ پاؤں جو غلط راستوں پر چلے، گناہوں کے مقامات پر گئے، وہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں گئے تھے اور کیوں۔ آنکھیں جو حرام کو دیکھتی رہی، وہ بھی گواہی دیں گے کہ کن مناظر پر ٹھہری۔ کان جو حق کی بجائے جھوٹ اور غیبت سننے کے عادی تھے، وہ بھی بول اٹھیں گے کہ کس چیز کو سنتے رہے۔ یہ حدیث دراصل ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں وہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ہماری زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان سب ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے حکم سے تمام اعضاء سچ بیان کریں گے۔ ان کی گواہی ایسی ہوگی جو ناقابل تردید ہوگی، اور انسان حیران رہ جائے گا کہ اس کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہ مقام عبرت ہے کہ ہمیں اپنی زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے کردار کے گواہ بنیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سچ کو چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی چالاکی۔ وہاں تو ہر چیز کا حساب صاف اور کھلا ہوگا، اور ہمارا جسم ہمارا ترجمان ہوگا، یا تو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ یہاں ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس کی زندگی آخرت کی اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزر رہی ہے، یا پھر اس کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ خدا را غفلت کی زندگی سے نکلیں اور آخرت کی اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ جب آخرت کی یہ حقیقت سامنے ہوگی تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ہر گناہ سے پہلے یہ لازم سوچ لیا کریں کہ گناہ تو کر لیں گے، لیکن کل کو ہمارے اپنے ہی اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔
جب آپ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے، تاکہ کل کو ہم اپنے اعضاء کی اپنے خلاف گواہی سے بچ سکیں۔ ناظرین، یقیناً ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بے جان اعضاء کیسے گواہی دیں گے؟ اور یہ سوال کہ ایک فطری سوال ہے جو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر جسم کے ان حصوں کو صرف حرکت کرنے والے اعضاء کے طور پر دیکھتے ہیں جنہیں ہم اپنے ارادے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن بولنے کی صلاحیت کا تصور ان سے متعلق نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جس رب نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، خون کو رگوں میں دوڑایا، آنکھ کو دیکھنے، زبان کو بولنے اور دل کو محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کی، وہی رب یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہاتھ کو زبان دے دے، آنکھ کو بولنے کی طاقت عطا کرے اور قدموں کو راستوں کی مکمل تفصیل بیان کرنے کی قدرت بخش دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حیرت انگیز منظر کو بڑے واضح انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، اور وہ کہیں گے اپنے کھالوں سے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ ناظرین، یہ آیت اس سوال کا نہایت مکمل اور واضح جواب ہے۔ اس دن انسان حیران ہوگا کہ اس کی اپنی کھالیں یعنی اس کا جسم اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں۔ وہ ان سے سوال کرے گا، ایک سوال جو اس کی دنیاوی سوچ کے مطابق ہوگا کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ مگر کھالیں، ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور جسم کے تمام حصے جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت کلام عطا کی ہے، اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ ناظرین، یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں اعضاء صرف انسان کے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ اللہ کے حکم سے کام کریں گے۔ اس دن انسان کا اختیار ختم ہو چکا ہوگا، اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور جسم کے اعضاء اللہ کے حکم سے بولیں گے۔ وہ اعضاء جو دنیا میں گناہوں کا ذریعہ بنے، وہ بتائیں گے کہ انہیں کب، کہاں اور کیسے استعمال کیا گیا۔ ہاتھ بتائیں گے کہ کن چیزوں کو چھوا، کن پر ظلم کیا یا کن کی مدد کی۔ پاؤں بتائیں گے کہ کن راستوں پر چلے، کن مقامات پر گئے اور کس مقصد کے لیے۔ آنکھیں بتائیں گے کہ کن مناظر کو دیکھا، اور کان سنائے گا کہ کیا کچھ سنا۔ حتیٰ کہ کھال بھی بتائے گی کہ گناہوں کے اثرات کیسے جسم پر پڑے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کا حصہ ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہے بولنے کی طاقت دے، جسے چاہے خاموش کر دے۔ اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ بہانہ یا تعویل کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ گواہ وہ ہوں گے جو ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہے، یعنی اس کے اپنے اعضاء۔ ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت اہم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر روز انسان کے جسم کے اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہم تو تیرے تابع ہیں، اور اس سے فریاد کرتے ہیں، سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ناظرین، یہ حدیث زبان کی طاقت اور اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ زبان انسان کے تمام اعضاء کی قیادت کرتی ہے، اس کے فیصلے باقی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر زبان سچ بولتی ہے، نرمی اختیار کرتی ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے تو اس کے اثر سے انسان کا دل بھی پاکیزہ رہتا ہے اور باقی اعضاء بھی نیکیوں کی طرف مائل رہتے ہیں۔ لیکن اگر زبان جھوٹ، غیبت، چغلی اور فحش گوئی میں لگ جائے تو یہ فساد صرف زبان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی نوست پورے جسم اور کردار پر چھا جاتی۔ یہی وجہ کہ اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر زبان راست باز ہوگی تو ان پر بھی نیکی اور سیدھی راہ پر چلنے کا اثر ہوگا، لیکن اگر زبان بگڑ جائے تو اپنے عمل کے ذریعے دوسرے اعضاء کو بھی گناہوں میں دھکیل دے گی۔ یہ حدیث ہمیں نہ صرف زبان کے دینی مقام کا شعور دیتی ہے، بلکہ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تو ہمارے باقی اعمال بھی سنور سکتے ہیں۔ زبان کی درستی دراصل پورے انسان کی درستی کا راستہ ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں بیان کی گئی یہ حقیقت ہمیں اس دنیا میں ہوش میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ جو اللہ ہمیں دکھا سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے، اور جسے خاموشی کی حالت میں رکھا ہے وہ قیامت کے دن بول اٹھے گا اور سچ ہی کہے گا۔ ناظرین، جہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انسانی اعضاء گواہی کیسے دیں گے، وہیں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی کیوں دیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی مکمل عدل، علم اور حکمت میں پوشیدہ ہے۔ دنیا میں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اکثر اسے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسے وقت اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔
بعض اوقات وہ جھوٹ بول کر دوسروں کو فریب دیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ماہر اور چلاک ہو جاتا ہے کہ خود کو بھی یقین دلا دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ اپنے کیے کو جواز دینے کے لیے مختلف دلائل تراشتا ہے اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ جو گناہ انسان نے اکیلے میں کیے، جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے وہ سب دیکھے اور محفوظ کر لیے۔ اس دن انسان کی زبان کو خاموش کر دیا جائے گا، کیونکہ زبان دنیا میں جھوٹ، فریب اور تعویل کے لیے سب سے بڑا ذریعہ رہی ہے۔ پھر اللہ انسان کے اپنے جسم کے حصوں کو گواہی کے لیے سامنے لائے گا۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، حتیٰ کہ کھال بھی، یہ اعضاء وہ اعمال بیان کریں گے جو انسان نے ان سے سر انجام دیے، اور ان کی گواہی ایسی سچی ہوگی جسے جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ انسان کے پاس انکار یا بہانے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اللہ کی عدالت میں انصاف کامل ہوگا، ہر گواہی یقینی، واضح اور ناقابل تردید ہوگی۔ یہی عدل الہی کا کمال ہے کہ انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کسی غیر کو نہیں بلکہ اس کے اپنے اعضاء کو چن لیا جائے گا۔ ناظرین، جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو وہ یہ امید لگائے ہوگا کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بچا لے گا، شاید کوئی بہانہ کارگر ہو جائے یا الفاظ کی چالاکی سے اپنی صفائی پیش کر سکے، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے اپنے اعضاء بولنے لگیں گے، تب اس کے اندر ایک ایسا نفسیاتی جھٹکا لگے گا جو اس کی سوچ، فہم اور برداشت کی تمام حدوں کو پار کر جائے گا۔ وہ حیرت اور صدمے سے دیکھے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہاں تک کہ اس کی کھال تک اس کے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ وہ جسم جس پر اسے سب سے زیادہ اعتماد تھا، آج وہی اس کے راز افشاں کر رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے لیے انتہائی ذلت اور بے بسی کی حالت ہوگی۔ دنیا میں اگر کچھ شخص اپنے قریبی عزیز یا دوست کی گواہی سے مجرم ٹھہرایا جائے تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہاں تو معاملہ اس کے اپنے جسم کا ہے، جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتا رہا، جس سے وہ بے فکر ہو کر گناہ کرتا رہا۔ جب وہی اعضاء اللہ کے سامنے اس کے کرتوت بیان کریں گے تو اس کے ذہن پر ایک ایسا بوجھ آئے گا جو تصور سے بھی باہر ہے۔ علماء کرام اس نقطے کو نہایت گہرائی سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال صرف اس کے خارجی رویوں پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ اس کے جسم اور روح پر بھی نقش چھوڑتے ہیں۔ جب کوئی آنکھ بار بار برائی دیکھتی ہے تو وہ برائی اس کی روحانی ساخت پر چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ زبان جب جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے یا دل آزاری کرتی ہے تو وہ بھی اپنی اصل فطرت سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہاتھ جب ظلم یا چوری میں لگتے ہیں، پاؤں جب گناہ کی طرف چلتے ہیں، تو سب اپنے اندر وہ بوجھ جمع کرتے ہیں جو قیامت کے دن گواہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ انسانی جسم صرف ایک خاموش آلہ نہیں بلکہ روح کے تابع ایک حساس گواہ بھی ہے جو ہر عمل کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں محفوظ فائلز وقت آنے پر کھل جاتی ہیں، ویسے قیامت کے دن یہ اعضاء اللہ کے حکم سے اپنی گواہی دیں گے اور سچائی کو ظاہر کریں گے۔ ناظرین، اس منظر کی شدت اس لیے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ انسان اپنے جسم سے بے خبر ہو کر دنیا میں گناہوں میں مشغول رہا۔ اسے کبھی خیال نہ آیا کہ یہی جسم ایک دن اس کی پردہ دری کرے گا۔ یہ صرف ایک دینی عقیدہ نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام بھی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے وجود پر ثبت ہوتا ہے اور وقت آنے پر وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ منظر انسان کے لیے نہ صرف عذاب کا باعث ہوگا بلکہ ایک نفسیاتی کرب اور شکستگی کا لمحہ بھی ہوگا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ چھپا نہیں سکے گا، اس وقت صرف اعمال کا وزن ہی نجات دلا سکے گا۔ ناظرین، بیان کیے گئے حقائق ہمیں دعوت دیتے کہ اپنے اعضائے بدن کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، ہماری زبان سے خیر کے الفاظ نکلیں، آنکھیں حیا کی حفاظت کریں، ہاتھ کسی پر ظلم نہ کریں، قدم نیکی کی طرف اٹھیں اور دل میں اخلاص پیدا ہو، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب یہی اعضاء بولیں گے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ناظرین، جہاں انسان کو اس کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے دھچکا لگے گا، وہیں پر انسان کو شیطان کا جواب سن کر بھی سخت افسوس ہوگا۔ جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہے، یہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس انسان کو کیا کہے گا؟ آئیے اس کی مختصر تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ اپنے منصوبے کو پورا کر سکے، مگر ساتھ ہی انسان کو بھی عقل، بصیرت، وحی اور ہدایت کے ذرائع عطا کیے تاکہ وہ شیطان کی چالوں سے بچ سکے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ اپنی موجودگی کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات بدلتا ہے، سوچ میں شک پیدا کرتا ہے،
اور آہستہ آہستہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ کبھی براہ راست برائی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، پھر ان کو معمولی بنا دیتا ہے اور آخر کار انسان کو بڑے گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ ناظرین، شیطان کی گمراہی کا عمل مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے وہ انسان کے دل میں تذبذب اور وسوسے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے نیکیوں سے غافل کر دیتا ہے، جیسے نماز میں سستی، قرآن سے دوری، نیک صحبت سے بیزاری۔ پھر وہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، فحاشی، غیبت، حسد، تکبر، جھوٹ اور دنیا کی محبت کو اس قدر خوبصورت انداز میں سامنے لاتا ہے کہ انسان خود یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عمل غلط نہیں بلکہ عام بات ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان شیطان کا قیدی بن چکا ہوتا ہے اور وہ شیطان کی رہنمائی پر چلنے لگتا ہے۔ شیطان انسان کو فریب دیتا ہے کہ وہ بعد میں توبہ کر لے گا، ابھی وقت ہے، یا یہ کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، مگر وہ یہ نہیں سوچنے دیتا کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور گناہ پر مسلسل اصرار انسان کو توبہ سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان مایوسی کے جال میں بھی انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی گناہ کے بعد توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو بہت گنہگار ہے، توبہ تیرے کسی کام نہ آئے گی۔ اس طرح وہ انسان کو رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب کچھ بے نقاب ہو جائے گا، اعمال سامنے رکھ دی جائیں گے، گواہیاں پیش کی جائیں گی، تو انسان حیرت زدہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے اپنی بری حرکات کا انکار کرے، اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور جسم کے دوسرے حصے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو ہکا بکا رہ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کا کوئی بھی جھوٹ کام نہ آئے گا، کیونکہ اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ وہ زبان جو دنیا میں ہر بات کرتی تھی اس دن خاموش کر دی جائے گی، کیونکہ وہ سچائی کو چھپانے اور فریب کے عادی ہو چکی ہوگی۔ اس کی جگہ وہ ہاتھ بولیں گے جن سے گناہ کیے گئے، وہ پاؤں بولیں گے جو گناہ کی طرف لے کر گئے، اور وہ آنکھیں بولیں گی جنہوں نے برائیوں کو دیکھا۔ یہ منظر انسان کے لیے ایک شدید نفسیاتی جھٹکا ہوگا۔ وہ اعضاء جن پر وہ بھروسہ کرتا تھا وہی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوگا اور وہ پچھتاوے میں ڈوب جائے گا، مگر اس وقت پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، آج جس شیطان کی پیروی میں انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، کل یہ شیطان بھی اسی انسان کو ملامت کر رہا ہوگا۔ شیطان اس انسان سے کیا کہے گا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن شیطان انسان کے ساتھ جو مکالمہ کرے گا وہ قرآن میں یوں مذکور ہے، اور جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، مجھے تم پر کوئی زور حاصل نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی، بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو۔ سورہ ابراہیم میں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس مکالمے میں شیطان صاف انکار کرتا ہے کہ اس نے زبردستی گناہ کروایا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے صرف بلایا تھا اور انسان نے خود اس کی بات مانی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا فیصلہ خود انسان کرتا ہے۔ شیطان صرف راہ دکھاتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں ہی ہمیں چکنا رہنا چاہیے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے قرآن، سنت، علم اور نیک صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، ذکر الہی، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے اور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔